आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ज़राअत और इससे मुतालिक शोबों में 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले कई प्रोजेक्टों और स्कीमों का आगाज करेंगे। वजीर आजम बुनियादी नौइयत के ज़रूरी इक़दामात, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता के मिशन का आगाज करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कबायली बिरादरी से जोर देकर कहा है कि वो बाख्तियार होने और तरक्की करने के वसीलों के तौर पर तालीम हासिल करें। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने एयरलाइन कंपनियों से कहा है कि वो त्योहारों के दिनों में मुनासिब किराए वसूल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से अपने यहां आने वाली अशिया पर मजीद 100% महसूल का ऐलान किया है, क्योंकि चीन ने कमियाब मादनियात की बरामदात को महदूद कर दिया है। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी इनिंग्स में अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 318 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ज़राअत से मुतालिक एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान कई प्रोजेक्टों का आगाज और इफ्तिताह करेंगे और कुछ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वो ज़राअत और मुताल्लिक़ा शोबों में 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली स्कीमों का भी आगाज करेंगे। जनाब मोदी ज़राअत के शोबे में 2 बड़े इक़दामात, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में खुद किफालत का मिशन का भी आगाज करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वो किसानों से बातचीत भी करेंगे। इस प्रोग्राम में किसानों की बहबूद के लिए हुकूमत के मुसलसल अहद, ज़राई खुद किफालत और देही बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम इस प्रोग्राम के दौरान ज़राअत के शोबे के लिए 2 बड़ी स्कीमों का आगाज करेंगे, जिन पर 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। वो पीएम धन धान्य कृषि योजना का आगाज करेंगे, जिस पर 24,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस स्कीम का मकसद ज़राई पैदावार में इजाफा करना, अलग अलग फसलों को इख्तियार किए जाने के अमल में इजाफा करना और ज़राअत के मुस्तकिल तरीक़ों को इख्तियार किए जाने की हौसला अफजाई करना है। जनाब मोदी दालों के मैदान में खुद किफालत के मिशन का भी आगाज करेंगे, जिस पर 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। इसका मकसद दालों की पैदावारियत की सतह में इजाफा करना है, दालों की काश्त के रकबे को तोसी देना है और वैल्यू चेन नीज खरीदारी को मुस्तहकम करना है। इसके अलावा इसे जखीरा करने और इसकी डिब्बाबंदी के दौरान इसके नुकसान को कम करना है। वजीर आजम दालों की काश्त करने वाले किसानों से भी बातचीत करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। इस मौके पर वजीर आजम ज़राअत, मवेशी परवरी, माही परवरी और खुराक की डिब्बाबंदी के शोबों में 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो तकरीबन 815 करोड़ रुपए मालियत के इजाफी प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के जूनागढ़ जिले में कदीमी कबायली ग्रुप सिद्दी बिरादरी से मुलाकात की, जिसकी जड़ें अफ्रीका से मिलती हैं। बातचीत के दौरान सदर जमहूरिया ने कबायली अफराद से बाख्तियार बनने और तरक्की के वसीले के तौर पर तालीम हासिल करने की हौसला अफजाई की। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि सिद्दी बिरादरी, जो खासतौर पर एक कमजोर कबायली ग्रुप है, उसने ख्वानगी की 72% शरह हासिल की है। कबायली बहबूद के तई हुकूमत के अज़्म को उजागर करते हुए सदर जमहूरिया ने कबायली ग्रुप से कहा कि वो मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई तरक्की और बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों से बाखबर रहें और उनसे फैज़याब हों। उन्होंने कबायली बिरादरी की माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी की सताइश की। उन्होंने कहा कि 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के विजन की हुसूलियाबी के लिए समाजी बराबरी, इंसाफ और कबायली हुकूक को यकीनी बनाना लाजमी शराइत हैं। इससे पहले कल सदर जमहूरिया गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ मंदिर भी गईं और पूजा अर्चना की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करने पर अफगानिस्तान को तहे दिल से सराहा है। कल नई दिल्ली में डॉक्टर एस जयशंकर और अफगान वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी के दरमियान बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते के मुल्कों से फैलने वाली तमाम तर किस्म की दहशतगर्दी की वाज़ेह तौर पर मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर दिया। वजीर खारजा ने सलामती से मुतालिक भारत की तशवीश को अफगानिस्तान की तरफ से समझे जाने को सराहा। अफगान वजीर खारजा ने इस अज़्म को दोहराया कि अफगान हुकूमत किसी ग्रुप या फर्द को भारत के खिलाफ अफगानिस्तान के इलाके को इस्तेमाल नहीं करने देगी।
قومی جمہوری اتحاد NDA آج اپنی اتحادی پارٹیوں کے درمیان سیٹوں کے بٹوارے کو حتمی شکل دینے کے لیے تیار ہے۔ 2 مرحلوں پر مبنی بہار اسمبلی چناؤ کے لیے امیدواروں کے ناموں پر تبادلہ خیال کرنے اور حتمی شکل دینے کے لیے BJP کی کور کمیٹی آج نئی دلی میں میٹنگ کرے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ BJP کے قومی صدر JP نڈا میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور کور کمیٹی کے دیگر اراکین سمیت پارٹی کے سینئر لیڈر اس میں شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ میٹنگ کے بعد NDA اور اس کی اتحادی پارٹیوں کے درمیان سیٹوں کے بٹوارے کا اعلان کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے BJP کے ریاستی صدر ڈاکٹر دلیپ جیسوال نے کہا کہ سیٹ بٹوارے کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر اتفاق ہو گیا ہے اور آج اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ہمارے پٹنہ کے نامہ نگار کے مطابق NDA میں سیٹوں کے بٹوارے کے سمجھوتے کے تحت BJP اور JDU زیادہ تر سیٹیں اپنے پاس رکھیں گی۔ ذرائع کے مطابق BJP کے 101 سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا امکان ہے، جبکہ JDU 102 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑا کرے گی۔ بقیہ 40 سیٹوں پر دیگر اتحادی پارٹیاں لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس، راشٹریہ لوک مورچہ اور ہندوستانی عوام مورچہ چناؤ لڑیں گی۔ بہار اسمبلی میں کل 243 سیٹیں ہیں، جبکہ RJD، کانگریس، وکاس شیل انسانی پارٹی، VIP اور بائیں محاذ پر مشتمل عظیم اتحاد میں سیٹوں کے بٹوارے کا فارمولہ ابھی زیر عمل ہے۔ کانگریس کی تشہیری کمیٹی کے چیئرمین اور سینئر لیڈر اکھلیش پرساد سنگھ نے کہا کہ عظیم اتحاد بھی سیٹوں کے بٹوارے پر ایک سمجھوتے پر پہنچ گیا ہے اور اس کے بارے میں جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ 243 رکنی بہار اسمبلی کا چناؤ 2 مرحلوں میں ہوگا۔ پہلے مرحلے کی پولنگ 6 نومبر کو 121 سیٹوں کے لیے ہوگی، جبکہ بقیہ 122 حلقوں میں دوسرے مرحلے میں 11 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پٹنہ سے دھرمیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے فضائی کمپنیوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ آئندہ تہواروں کے دنوں میں مختلف شعبوں میں ہوائی جہاز کے کرائے میں معقول سطح پر اضافہ کریں۔ کل نئی دلی میں ایک ماہانہ جائزہ میٹنگ سے خطاب کے دوران جناب نائیڈو نے حفاظتی طور طریقوں پر سختی سے عمل درآمد پر زور دیا اور ایئر لائن سے بھی کہا کہ وہ مسافروں کی سہولت اور خدمات کی کوالٹی میں بہترین طور طریقے اختیار کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اعلان کردہ اور پچھلے مہینے کی 22 تاریخ سے شروع ہوئے GST بچت اتسو سے سماج کے سبھی طبقوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آج پیش ہے ہماچل پردیش میں مختلف صنعتوں کو بااختیار بنانے میں مددگار GST اصلاحات پر مبنی ایک خصوصی رپورٹ۔ پیش ہے اس سلسلے میں ایک خصوصی رپورٹ۔ معروف فلم اداکارہ دیپیکا پادوکون کو مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی پہلی دماغی صحت کی سفیر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت نے مطلع کیا کہ دیپیکا نے یہ مقام دیے جانے کو انتہائی باعث فخر قرار دیا اور بھارت کی جاری کوششوں کو اپنا بھرپور تعاون دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ چین سے کی جانے والی درآمدات پر مزید 100% محصول عائد کرے گا۔ یہ قدم وہ چین کی طرف سے بیش قیمت کمیاب معدنیات سے متعلق چین کی منصوبہ بندی کے تحت نئے برآمداتی اصولوں کے جواب میں اٹھائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ اضافی محصول 1 نومبر سے لاگو ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ اہم سافٹ ویئر کی برآمدات پر بھی اسی تاریخ سے کچھ ضابطے لاگو کرے گی۔ امریکہ اس وقت چین سے لائی جانے والی اشیاء پر جو 30% محصول لے رہا ہے، اس میں یہ 100% محصول جوڑ دیا جائے گا، یعنی چین کے درآمدات پر کل محصول کی شرح 130% ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے بعد میں یہ بھی کہا کہ اگر چین اپنے برآمداتی ضابطوں کو ختم کر دے تو وہ ان محصولات کو ختم کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایک پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے اس ہفتے چین کے اس قدم کا جواب دیا تھا کہ چین نے کمیاب معدنیات کی برآمدات کے ضابطوں میں سختی کر دی تھی۔ جناب ٹرمپ نے چین پر مخاصمت کا الزام لگایا اور کہا کہ وہ دنیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک میٹنگ سے الگ ہو جانے کی بھی دھمکی دی، جو اس ماہ کے آخر میں جنوبی کوریا میں ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون APEC سے الگ منعقد ہوگی۔ البتہ بعد میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ میٹنگ منسوخ نہیں کی۔ چین نے جو کمیاب معدنیات کی پیداوار کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اعلان کیا کہ وہ 5 مزید دھاتوں کی برآمدات پر عائد ضابطوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ چین نے ایسے نئے ضابطوں کا بھی اعلان کیا ہے جن کے تحت کمیاب معدنیات کے ان غیر ملکی پیداوار کاروں کو عمل کرنا ہوگا جو چین کے سامان کو استعمال کرتے ہیں۔ اس قدم کی وجہ سے دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان ایک تجارتی جنگ شروع ہو گئی ہے۔
امریکہ کے شہر ٹینیسی میں فوجی دھماکہ خیز مادہ تیار کرنے والی فیکٹری میں کل ہوئے دھماکے کے بعد 9 افراد لاپتہ ہیں۔ ہمفریز کاؤنٹی کے شیرف کرس ڈیوس نے بتایا کہ اس شدید دھماکے کے بعد فیکٹری تہس نہس ہو گئی ہے اور اس سے متاثرہ 4 یا 5 افراد کو قریب کے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ کئی افراد اس کی زد میں آئے ہیں۔ تلاش اور بچاؤ کی کوشش جاری ہے۔ دھماکے کی وجہ کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ہزاروں فلسطینی شمالی غزہ پٹی کی طرف جسے زبردست نقصان پہنچائے واپس آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی ثالثی والی جنگ بندی عمل میں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے کی امیدوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کے علاقوں سے واپسی کا عمل پورا کر لیا ہے اور فلسطینی مسلح گروپ حماس کے لیے 72 گھنٹے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے کہ وہ بقیہ سبھی اسرائیلی ارغمالوں کو رہا کرے۔ اسرائیلی افسران نے بتایا کہ 48 افراد غزہ میں اب بھی ارغمال ہیں، جن میں وہ 20 افراد بھی شامل ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ حماس بقیہ سبھی ارغمالوں کو پیر تک رہا کر دے گا۔ اس معاہدے کے تحت غزہ پٹی میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد بلا روک ٹوک جاری رہے گی۔ جناب ٹرمپ کی طرف سے اس معاہدے کا خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ اس کے حصے کے طور پر اسرائیل اپنے ارغمالوں کی رہائی کے بدلے درجنوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں نے سیباسٹین لیکورنو کو ایک بار پھر وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ لیکورنو نے اب سے کچھ دن پہلے ہی استعفیٰ دیا تھا۔ جناب میخواں نے لیکورنو سے کہا کہ وہ ایک بار پھر حکومت تشکیل دینے کی کوشش کریں اور ملک کے سیاسی تعطل کو ختم کرنے کی کوشش کے طور پر ایک بجٹ پیش کریں۔ جناب لیکورنو کا یہ دوبارہ تقرر شدید مذاکرات کے بعد اور ان کے استعفیٰ دیے جانے کے ایک ہفتے سے بھی کم مدت میں کر دیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ میں یوا آپدا متر اسکیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پہل کے تحت پوری ریاست میں 4310 نوجوان رضاکاروں کو زلزلے، سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے جیسی قدرتی آفات سے نپٹنے کی تربیت دی جائے گی۔ 2025 کا نوبل امن انعام ماریا کورینا میچاڈو کو دیا گیا ہے۔ یہ انعام انہیں وینزویلا کے عوام کے جمہوری حقوق کو فروغ دینے کے انتھک کام کے سلسلے میں دیا گیا ہے۔ انہیں 100 سب سے بااثر شخصیتوں کی ٹائم میگزین کی فہرست میں بھی ان کا نام شامل ہے۔ کرکٹ میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی باری میں کل پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے 2 وکٹ پر 318 رن بنا لیے تھے۔ اب کھیل کے دوسرے دن آج بھارت اپنے کل کے اسکور 318 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ میچ آج صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر خواتین کے ICC کرکٹ عالمی کپ میں کل گوہاٹی کے برساپارا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ایک میچ میں نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 100 رن سے ہرا کر اس ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی جیت درج کر لی ہے۔ آج کولمبو میں انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے وزیر خارجہ جے شنکر کی ملاقات کی خبر کو شائستگی بنایا ہے۔ ملاقات کے دوران جناب جے شنکر کابل میں واقع تکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دینے کا اعلان کیا اور افغانستان کے لیے اقتصادی امداد میں اضافے کا بھی فیصلہ کیا، اور جناب متقی نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ افغانستان کی سرزمین کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وینزویلا کی خاتون ماریا کورینا میچاڈو کو 2025 کے امن نوبل انعام کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس خبر کو آج کے بیشتر اخبارات نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ محترمہ ماریا کو وینزویلا میں جمہوریت کے فروغ اور آزادانہ انتخابات کے لیے کی گئی ان کی کوششوں کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارت آسٹریلیا دفاعی صنعت و تجارت گول میز اجلاس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے آسٹریلیا کو خوشحال بھارت بحر الکاہل کا شریک معمار قرار دیا۔ اس خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اجاگر کیا ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں زراعت اور اس سے متعلق شعبوں میں 42,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت والے کئی پروجیکٹوں اور اسکیموں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم بنیادی نوعیت کے زرعی اقدامات، PM دھن دھانیہ کرشی یوجنا اور دالوں میں آتم نربھرتا کے مشن کا آغاز کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے قبائلی برادری سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بااختیار ہونے اور ترقی کرنے کے وسیلوں کے طور پر تعلیم حاصل کریں۔ شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے ایئر لائن کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ تہواروں کے دنوں میں مناسب کرائے وصول کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے اپنے یہاں آنے والی اشیاء پر مزید 100% محصول کا اعلان کیا ہے، کیونکہ چین نے کمیاب معدنیات کی برآمدات کو محدود کر دیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت آج نئی دلی میں دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنی اننگز میں اپنے کل کے اسکور 2 وکٹ پر 318 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔